This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे फाटा एंड जनरल क्राइम सिचुएशन इन पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक यूनिक केस है जहां एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका जिसको हम उर्फ़ आम में फाटा कहते हैं, उससे पहले इसको इलाका गैर कहा जाता था, मौजूद है, जो विद इन पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान में नहीं है। और वहाँ हमारी जो है ना रिट बिल्कुल नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे थे, हमारे रहनुमा इतने मजबूर थे, ख़ास तौर से पख्तूनख्वा के मामले में जहाँ कांग्रेस डोमिनेटेड पार्टीज़ रूल कर रही थी और वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना नहीं चाहती थी। तो जब कायज़म ने उस इलाके को लोगों को अप्रोच किया तो एक सेक्शन ऑफ पीपल मिले जो कि वो कांग्रेस और गांधी और गफ़ार खान के इन्फ्लुएंस में नहीं थे। अब वो लोग थे फाटा के लोग जो रिलेटिवली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। जब उनको अप्रोच किया तो उन्होंने पाकिस्तान के आइडिया को वेलकम किया और सपोर्ट करने का वादा किया, लेकिन ये समझते हुए कि उनकी इतनी एसेंशियल पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बार्गेनिंग की, उन्होंने एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग कर ली पाकिस्तान के साथ और हमारे लीडर्स को उसको कंसीड करना पड़ा। वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो 4 बड़े बड़े बेसेस अंग्रेज़ों ने फाटा के एरिया में बनाए हुए हैं, टांक में, चार बड़े बड़े जो वजीरिस्तान में और 4 जगह बनाए हुए थे बड़े बड़े बेसेस, उन्होंने कहा इसको आप ख़त्म करें और हमें फुल इंडिपेंडेंस दें अपने इलाके में टू रन आवर प्लेस जस्ट विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये एक बहुत बड़ा मूव था, पाकिस्तान को कंसीड करना पड़ा। उस ज़माने में तमाम दुनिया भर के क्रिटिक्स, ख़ास तौर से ऑब्जर्वर्स जो NWFP से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक थे, मिसाल के तौर पे दी लास्ट गवर्नर ऑफ NWFP मिस्टर कोहली, जिन्होंने पठान के नाम से बहुत मशहूर किताब लिखी, उन्होंने वार्न किया कि ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान करने जा रहा है, इसकी वजह से सिक्योरिटी का एक ऐसा खुला पैदा होगा जिससे न सिर्फ पाकिस्तान हमेशा डिस्टेबलाइज रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को ख़तरा होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि उस इलाके में 64 साल में क्या हुआ। वहाँ हर किस्म के इलीगल काम होते रहे, आखिर में वो तालिबान और अलकायदा का हब बना। 9/11 का वाक़या हुआ, इंटरनेशनल फोर्सेस हमारे इलाके में आई और आज भी वहाँ पे स्ट्रगल जारी है। लास्ट ईयर 2010 में हमारी फ़ौज ने वहाँ दाखिल होने की कोशिश की। 7 में से 6 इलाकों में हमारी फ़ौज दाखिल हो चुकी है। एक इलाका अभी भी खाली पड़ा है जहाँ हमारी रिट नहीं है प्रॉपर, वो है नॉर्थ वजीरिस्तान की। और अब कहते हैं चाहे सिंध में कोई टेररिज्म हो, पंजाब में हो, KP में हो, तो उसका लिंक हम जब भी ढूंढते हैं तो हमें नॉर्दर्न वजीरिस्तान से मिलता है। नॉर्दर्न वजीरिस्तान पे हम एक्शन क्यों नहीं लेते? आज भी शहबाज शरीफ का शहबाज तारसीर का केस आपके सामने है, उनको उठाकर ले गए रमज़ानों में, आज तक वो नहीं मिले। कुछ दिन पहले बड़े आसानी से मलिक साहब ने कह दिया, रहमान मलिक ने, कि जी वो हमें पता है वो ज़िंदा है माशाल्लाह, लेकिन वो समवेयर बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है। ये बेबसी क्यों है, ये इतना बड़ा सिक्योरिटी गैप क्यों है, इस पर बात करने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को दावत दी है। आइए उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि एक जाने माने डिफेंस एनालिस्ट है। आर्मी कैरियर में मुख्तलिफ मुश्किल इलाकों में ये रहते रहे हैं। इनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाटा क्या स्पेशल चीज़ है, वहाँ के लोग कैसे क्यों इतने स्पेशल हैं कि वहाँ हम दाखिल नहीं हो सकते, अपना रेट कायम नहीं कर सकते, जबकि हम देखते हैं कि नॉर्दर्न एरिया जहाँ के ज़्यादा इससे ज़्यादा ख़तरनाक इलाके हैं। ख़ास तौर से मैं इनसे बात करूँगा सियाचिन के बारे में, जहाँ इनकी पोस्टिंग रही है। अगर हम वहाँ सियाचिन में अपना रेट कायम कर सकते हैं तो वाई नॉट इन फाटा, एंड व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट नॉर्थ वजीरिस्तान? पीर साहब, मैंने थोड़ी लंबी तहमीद बांधी क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी। आई थिंक इतना बड़ा सिक्योरिटी होल सिक्योरिटी का गैप लेके कोई भी मुल्क में सिक्योरिटी हो नहीं सकती है। What do you think about the whole situation? देखें, मेन तारीख से वही बात जो आपने की कि एक शुरू में इंडिपेंडेंस के वक्त में ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद से बेसिकली वहाँ पर वो लोग फ़ौज को पसंद नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने मसाइल खुद हल करें, और उसके साथ फ्रंटियर कोर जो है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। उनकी वहाँ पर पोस्टें भी हैं, वो भी इसलिए कि उनके जिस तरह टोची स्काउट्स हैं और वजीरी स्काउट्स हैं और सोनसो स्काउट्स हैं,
نا پرابلم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹرائبس کے اوپر ان کے جو ایف سیز جو بنے ہوئے ہیں اور ان کے ایک میجر جنرل جو ہوتے ہیں جو جہاں بیٹھتے ہیں آئی جی ایف سی بلوچستان کوئٹہ میں وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہی کی وہاں پوسٹیں ہوتی ہیں، وہ ان کے ٹرائب کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جس ٹرائب کے ایریا میں وہ وہاں آپریٹ کر رہے ہیں وہاں ان کے لوگ ہیں تو وہ ان کو ایزی رہتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ وہاں سرداری اور ملک سسٹم ہے، اب وہاں پر وہ جتنا بھی ہوگا وہ سردار اور ملک نے فیصلہ کرنا ہے، ملک سی ڈیسیژن میکر ہیں، جرگہ کرتے ہیں اور وہ اپنے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن فاٹا کے لوگ جو تھے یہ سارے کے سارے پاکستان کے بڑے لوئل ہیں، یہ ایک ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ دے آر ناٹ اینٹی پاکستان اینڈ دے آر آل پشتونس۔ نا پشتونس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اکراس دا بارڈر بھی پشتونس ہیں، ایک ان کا آپس میں ریلیجس جو آپس میں نیبرہڈ ہے، پھر ریلیشن شپس ہیں، پھر ایک ٹرائب ہے، تو اس لیے بھی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو دے ڈونٹ کاؤنٹ دا بارڈر از اے بیریئر، اٹس ناٹ اے بیریئر، لینڈ کو مانتے دے ڈونٹ ایگری، تو وہ آپس میں کرتے ہیں۔ بٹ پشتونس آر 43% to 44% ان افغانستان کی پاپولیشن میں، so that is the basic problem جو ہم کہتے ہیں نا افغانستان میں it is an ethnic problem کہ وہاں پر اگر 44% کو ریپرزنٹیشن نہیں ملتی، جیسے ہم کہیں کہ پنجاب کو پنجاب کو نہیں دیتے ڈیموکریسی چلائیں گے، تو this is a basic problem۔ پنجابی کو پرائم منسٹر بنا دو لیکن پنجاب کو ریپرزنٹیشن نہ دو، so this is a basic problem۔ اب وہاں پر ان کے جو ٹروپس ہیں وہ بھی سارے انہوں نے لا کے اوپر ناردرن افغانستان سے ہزاراز اور ازبکس اور یہ سارے یہ وہ قومیں جو ہمیشہ پختون سے دبتی رہی اور ان کو پشتو آتی بھی نہیں ہے، they can't speak، ٹھیک ہے، تو these are the practical nitty gritty جو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پر پرابلم ہو رہی ہے۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے جو ہم کہتے ہیں نا کہ طالبان کیوں ضروری ہیں یا پشتونس کیوں ضروری ہیں افغانستان میں، پشتون اس لیے افغانستان ہو ہی نہیں سکتا، they are the majority and till the time you give them rule a majority you can't do it۔ ہاں باقیوں کو بھی دیں، ایکول ریپرزنٹیشن اب دے دیں اینڈ فارم سندھ میں سندھی کو بھی ہے، جو بھی سب کو ہے، سو دس از بیسیکلی پاپولیشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح اب افغانستان اب جو جتنا فاٹا کے لیے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز جو ہیں ان کے اگر یہی پرابلم ہے، ڈیولپمنٹ آپ کرنے نہیں دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو کچھ چھوٹ بھی کر دی ہے۔ امریکہ نے کہا ہم یہاں پر ریکنسٹرکشن آپریٹی زونز بنائیں گے اور یہ کریں گے، وہ کہاں گیا؟ آپ نے جب تک اس ایریا کو ڈیولپ کریں اس کو 3-4 چیزیں چاہیے ایریا کے لیے، میٹل روڈ، اس کے بعد چھوٹی انڈسٹری لگا دیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل جائے، اس کے بعد بیسک ہیلتھ چھوٹا ہاسپٹل بنا دیں۔ اگر یہ چیزیں آپ بنا دیں گے تو پھر نہ وہ ادھر کو آئے گا، نہ وہ کراچی کی طرف آئے گا، نہ وہ پشاور کی طرف آئے گا، کہ وہ اپنے ایریا میں رہے گا۔ یہ سب 2 دن پہلے ہماری ڈیلی نیوز میں ایک بڑی اچھی رپورٹ چھپی کہ دبئی سے اوورسیز فاٹا کے اوورسیز پاکستانیز کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور ان کے بارے میں اسٹیمیشن یہ ہے کہ وہ پورے دنیا میں فاٹا کے جو پاکستانی ہیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس کہتے ہیں کہ 100 بلین کے دبئی میں ہر جگہ بڑی بڑے ان کے پاس کاروبار ہیں۔ وہ آئے کہنے گورنر صاحب سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا میں انویسٹمنٹ کریں، تو اس سلسلے میں جو ایک پریزنٹیشن دی گورنر صاحب کے آفس نے اس پہ انہوں نے بتایا کہ 85% ایریا آف فاٹا ہیز بین سرویڈ۔ اس کے بعد انہوں نے گنوایا، اتنی چیزیں بتوائی ہیں کہ وہاں موجود ہیں بہت جو ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں بڑی آسانی سے۔ 140 تو انہوں نے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ڈیم بن سکتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں نا کمرشلی بزنس بجلی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی بات کہی، گورنر صاحب نے ریکویسٹ کی یہ دبئی والوں سے کہ پلیز آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں وہ جابس، وہ اسکلس جو ہمارے بچے سیکھیں، میسن ہے، اے سی میکینک ہے، کار میکینک ہے، کون کون سے کام یہ بچے ہمارے سیکھیں جس کی وجہ سے ان کو دنیا بھر میں جاب ملے۔ ایک اور بات انہوں نے اس میٹنگ میں یہ بتائی کہ 60% پاپولیشن جو فاٹا کی ہے، جو آپ نے شاید پچھلے پروگرام بتایا تھا کہ 50 لاکھ تو ٹوٹل نہیں لوگ ہیں، بالکل اس کا 60% یوتھ ہے۔ یوتھ ہے، آپ اس کو انگیج کریں، 60% یوتھ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسکلز دیں، وہاں بزنس لے کے جائیں۔ اور میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے پختونوں کی، ہمیشہ سے یہ پختون قوم بیچاری کبھی انڈیا برما ہر جگہ بھاگتی پھری ہے جابس کے لیے، کوئی بھی انڈیا میں کوئی پوائنٹ نہیں تھا جہاں آپ کو پختون نہ ملتا، کسی نہ کسی فارم میں، یا ٹیکس کلیکٹر ہے جو بھی ہے۔ پہلی دفعہ ہے ہسٹری میں کہ ان کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی ہے، 100 بلین، اور وہ انویسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، صرف ضرورت رہ گئی ہے کہ فوج وہاں داخل ہو، ایک نارملسی کریٹ ہو جائے، تو پھر یہ جو اتنے منرلز کا ذکر کیا گیا یہ سب ایکسپلائٹ ہوں گے، ڈیمز بنیں گے، جابس کریٹ ہوں گی، ووکیشنل اسکولس ہی آپ اگر آرمی کی مدد سے بہت سارے میں تو بیسیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ
اگر آپ کی گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہے, دے ہیو دیئر اکنامک, جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں وہ آپ کے پروفیشنلز ہیں, اینڈ دے ہیو بین سلیکٹڈ آن میرٹس اور ناٹ پولیٹیکل گراؤنڈس, دین یو ہیو ٹو اسٹڈی کہ نیکسٹ 20 ایئرز میں پاکستان کو کیا کیا شارٹ فالس ہوں گے, کیا پرابلمس ہوں گی, انرجی کی ریسورسز کیا ہوں گے, پیٹرول کی پرابلمس کیا ہوں گی, گروتھ, آپ کو ایگریکلچر کہاں لے کے جانا ہے, ہماری پاپولیشن کتنی ہوگی, اینڈ یو کیری آؤٹ اسٹڈیز اینڈ دین یو گو ڈیولپ دا ایریا. ناؤ دس از واٹ از اے بیسک پٹ فال ان پاکستان کی ہماری پلاننگ میں, جو امریکہ, برٹشرز, وہ سارے اس کو سوچتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ 60 سال سے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے فاٹا کے ایریے میں کیا ڈیولپمنٹ کریں کہ اس ایریے کو ہم امپروو کریں, ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کریں, اور ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہے. 1 2 3 4 5 6 ایوری ایئر اگر آپ نے آج 2 سال میں بھی ایک ایک چیز کی ہوتی تو آج وہاں کی نقشہ ہی چینج ہوتا, اور پاکستان کو جو بھی آپ کہتے ہیں ادھر سے جی کہ طالبان یہ کر رہے ہیں, پشتون یہ کر رہے ہیں, فاٹا میں ریٹ نہیں ہے, تو ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ اٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان. ہم بات کرتے ہیں آرمی کو, آرمی تو ایکٹس وٹ ایور دا گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو آرڈر ملے گا, ٹھیک ہے نا. آرمی نے جو سوات میں کیا, جو ساؤتھ وزستان میں کیا, اور جو ابھی تک کر رہی ہے, اور سر اتنی سیکریفائس دی ہے, خاص طور سے یہ جو 2010 سے ہم نے وہاں پہ کیا ہے. 2004 میں بھی ہم نے کوشش کی تھی, اس زمانے میں بڑی رکاوٹیں آئی تھی, ہاف ہارٹیڈ تھا, لیکن 2010 میں اس کو پتہ نہیں کون سا کہتے ہیں, جو بھی اس مشن کا نام ہے, اچھا وہ راہ نجات جب سے شروع ہوا ہے, اس قدر ہمارے جوانوں نے وہاں قربانی دی ہے, بالکل, کیونکہ دے ہیو ٹو موو اپ. اب وہاں پہاڑوں پہ وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انٹرنیشنل پیسے سے آرمز خرید کے اور ٹیکنالوجی لے کے وہ بیٹھے ہوئے, ان کے پاس دوربین بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے جوان اوپر چڑھتے گئے اور مرتے گئے. امریکنز کی اس میں بھی دیکھیں نا, میں ہمیشہ جو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ آور سیلف, وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن امریکن اور اینی ایلس, بٹ اگر آپ کی ٹیکنالوجی از ایٹ پار ود طالبانس تو دین اٹ ول ٹیک لانگ پروسیس ٹو کنٹرول. سو امریکنس کے پاس جو نیٹو کو انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس اور ہیلی کاپٹر سروس دی ہوئی ہے, نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے, نائٹ فلائنگ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے, تو اگر آپ ان سے بہتر ہوں گے ٹیکنالوجی وائز تو آپ ان کو جلدی کنٹرول کریں گے. یہ وہ آپ کو کرتے نہیں ہیں. ہاں, وہ آپ کو دیتے وہ چیزیں پاکستان آرمی کو دے دینا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو نارتھ وزستان میں جاؤ اور آپ پیدل جاؤ اور بچوں کو مرواؤ, تو پھر اور آپ کے پاس جب کتنی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے, ہیلی کاپٹر پہ ہیں تو آپ کو ملے ہوئے ٹاپ لیٹسٹ رات کو. لیکن نا آپ کو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے, بینگ دا گورنمنٹ فائٹنگ دیئر, یو شوڈ بی بیٹر equipped, بیٹر ٹرینڈ, یو آر بیٹر ٹرینڈ, بٹ یو ناٹ بیٹر equipped. تو آپ کو اگر وہ ان سے ایج ہوگا تو آپ ان کو جلدی سارٹ آؤٹ کریں گے. سو یہ پرابلمس ہیں جو امریکنس کو پاکستان ہمیشہ کہتا ہے, بات بھی کرتے ہیں. 43 ملک لے کے وہاں پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے حقانی نیٹ ورک کو. 80% حقانی نیٹ ورک از ان افغانستان, 10 to 15% نارتھ وزستان میں ہے. آپ کے اگر 43 ملک اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, پاکستان کے 10-15% کے آپ پیچھے پڑے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی آپ ایک دوسرے کو آپ کی جو ہے وہ مائنڈ کر رہے ہیں, کتنا آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں, اور واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو. تو اگر ملائن کریں گے اور اسکیپ گوڈ بنائیں گے اور کاؤنٹر ایلیگیشن کریں گے, things can never be sorted out. So you have to work as a force and you have to do. دیکھیے نا, راہ نجات ہم نے میرے خیال میں پچھلے سال جون وغیرہ میں لانچ کیا, اور اس میں اتنی سیکریفائسز ہمارے بچوں نے اور کنٹرول بھی کر لیا, ہم نے 6 کو تو کنٹرول کر لیا. اگر ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا تو راہ نجات نہ لانچ کرتے. صرف ایک آرمی, پاکستان آرمی اکیلے ورسز 43 وہاں وہ نہیں کر سکے. اور یہ 47 سے لے کے اب تک جو علاقہ ہم نے چھوڑا ہوا تھا, اس کو پہلی دفعہ ہم ریکیپچر کر رہے ہیں. اٹ واز اے ویری اپ ہل ٹاسک. جو شروع میں جو کیجولٹی فگرز بچوں کی آئی دل ہوتا تھا, دل یہ بھی چاہتا تھا کہ چلو اسٹاپ کر دو. یا ایک دفعہ میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا, یار بم پھینکو مگر بچوں کو نہیں بھیجو, اپنے ایئر فورس لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کے وہ لوگ کچھ ہوتا نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں آپ کو جانا تو پڑے گا ہی. اور پھر سیکنڈ یہ کہ آپ اپنے ایریا میں یو کینٹ گو لائک میں امریکنز. ایک بات کہہ رہا تھا, غصہ اس بات پہ آتا کہ ناٹ دیٹ کمیونٹی, لیکن ایک کونے پہ ایک پہاڑ کے اوپر 20 بدماش بیٹھے ہوئے ود دا لیٹسٹ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی. پیسہ از ناٹ اے ایشو ود طالبان نا, ڈرگ کا پیسہ ہے اور پتہ نہیں کون کون دے رہا ہے ان کو, سبھی دے رہا لگتا ہے ہمارے علاوہ. تو ان کے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں, دے کین ہیو دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. 10 آدمی ہمارے 100 آدمی کو بڑے آسانی سے مار سکتا ہے اوپر چڑھ کے. اور میں نے میں نے بھی یہ لکھا تھا کہ ونس وی کیپچر دیز ہائی پوائنٹس تھنگس ول بی ریورس. کیونکہ میں بلوچستان گھومتا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے
کہ جتنے ٹاپس پہ ہمارے ایف سی والے بیٹھے ہوئے کسی کی مجال ہے پکٹس کہ لگی گزر ہوئی ہیں، جائے. ہاں پکٹس لگی ہوئی ہیں. خاص طور سے چمن کے علاقہ آپ جا کے دیکھیں انگریزوں کے یہ دور کا شروع بنا سے ہوا ہے. پکٹس ہیں. وہ جو کجاک پاس والا پہاڑ ہے اس میں ہم نے ایسے زبردست توپ لگائے ہوئے ہیں بالکل. کہ پوری دنیا کی فوج بھی اگر آ جائے نا وہاں لیکن نہیں اسٹاپ دم دیئر اسٹاپ نو موونگ فورورڈ. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبل لیول تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ تافتان جائیں, آپ تربت وغیرہ, ہر جگہ ہمارا اچھا کنٹرول ہے. لیکن طارق صاحب مین بات ہے, دیکھیں میں اب جس نے ساؤتھ وزیرستان میں آرمی گئی آپریشن راہ نجات میں, آپ نے کنٹرول کر لیا. ناؤ جو سسٹم ہے نا دیٹ ہیز ٹو کنٹینیو. ناؤ دا سول ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو کم موو فارورڈ. دے ہیو ٹو ٹیک اوور سرٹن ایریاز, دے ہیو ٹو کیری آؤٹ دیئر سول ایڈمنسٹریٹو ورکس. وہ کریں تاکہ آرمی اب وہاں سے ریلیف ہو اور آپ کی ایف سی, آپ کے پولیس, آپ کی لیوی یہ جا کے سچویشن کنٹرول کریں. دوبارہ ریٹ کاپ قائم کر دیے. سم ایلیمنٹس آف آرمی نوڈل پوائنٹس پہ چھوڑ دیں. سر یہ نہیں ہو رہا. اس وقت یہ وانا میں سب سے پہلا امریکن برٹشرز نے فوجی چھاونی بنائی تھی جس میں دونوں وزیر سیز اینڈ مشہور دونوں کو انہوں نے جگہ دی تھی. اس کے بعد جنڈولا اینڈ ٹانگ. ٹانگ تو ایک سارٹ آف ان بٹوین یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بیچ میں. یہ 4 بڑے بیسز تھے جو 60% آف فاٹا کو کنٹرول کر لیا. تو یہ انہوں نے سارے کنٹرول کر لیا. آر وی ری اسٹیبلشنگ دیز بیسز؟ اور نہیں دیکھیں وہاں دیکھیں ساؤتھ وزیرستان میں تو ابھی بھی ریٹ قائم ہے. وانا میں کیا بیس ہے ہماری؟ وانا میں بالکل ہے اور وہاں پر ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن اب بات یہ ہے اگر آرمی اوور اسٹریچ اپ کرتے جائیں گے, سوات میں بھی ابھی تک آپ وہاں پر کرتے ہیں, آپ نے بٹھائے ہوئے لوگ, تو جب تک آپ کی گورنمنٹ ساتھ ایکشن نہیں کرے گی, جو ایک فالو اپس ہوتے ہیں نا, فالو اپ ہم نہیں کرتے ہیں. آرمی گئی, آرمی کا یہ کام نہیں کہ وہ پرماننٹ بیٹھ جائے جا کے, دین پرابلم ول رین اینڈ آرمی ول گیٹ اسپوائلڈ. جو آپ نے کر لیا آپریشن, آپ نے ریو کر لیا, آپ نے سارا اس کو کام کر لیا, کلیئر کر لیا, ناؤ اٹ شوڈ بی سول ایڈمنسٹریشن شوڈ بی کمنگ. لیکن سر ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں, آپ نے ابھی ذکر کیا باتوں میں کہ جو لیویز ہیں ان کو بلوچستان سے کنٹرول کیا جاتا ہے. جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے, سینڈمین واز دی ماسٹر آف دس لیوی سسٹم جس کو سینڈمینین سیکورٹی سسٹم کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ آرمی کو اوور اسٹریچ کرنے کے بجائے لیٹس یوز دس لیویز وچ از ویری کاسٹ ایفیشینٹ, اینڈ بیکاز وہ لوکل لوگ ہوتے ہیں تو بہت کم وہ وہاں پرابلم ہوتی ہے. اینڈ ایچ اسٹریچ از کنٹرول بائی سرٹن ٹرائبس اینڈ تھنگز ہیو بین. اس سے برٹش آرمی کی بہت زیادہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غور کریں بلوچستان کے سیکورٹی سسٹم کو, تو آپ کے زوب میں, لورالائی میں, کوئٹہ میں ہیوی پریزنس آف آرمی بھی ہے. ٹھیک ہے, یو ڈیپینڈ آن دیز والنٹیئرس, لیکن یو شوڈ ہیو دا پیونیٹیو کیپیسٹی ٹو اسٹرائک بیک ان کیس دیر از اے انڈسپلن. جو آپ ریزرو رکھ لیتے ہیں نا, آپ نوڈل پوائنٹس پہ 5-6 جگہ پر آپ نوڈل پوائنٹس کہتے ہیں, وہاں آپ اپنے ٹروپس کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ صرف اگر you can react in short time. جیسے ہمارے 2004 میں مشرف صاحب اتنے اسٹرانگ حکومت, وہ کہتے رہے کہ آپ لوگ روکو, یہ نہیں کرو, لیکن باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. You have to have a bite. We did not have the bite. 2004 میں ہماری آرمی نے جب داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم نے جو خبروں میں دیکھا, پتہ نہیں کہاں تک آپ زیادہ اس کو سمجھتے ہوں گے, کہ جی ہماری پوری پلاٹون پہ انہوں نے پکڑ لیا اور اغوا کر کے لے گئے. تو عجیب بے بسی کا عالم تھا. اگر وانا والا بیس جو ہم خالی نہ کرتے, جنڈولا میں ہماری فوج ہوتی, رومزیک میں ہماری فوج ہوتی, اور یہ ٹینک میں ہماری فوج ہوتی, تو یہ سچویشن ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہاں سے وہ نکلتے اور ان کو پنش کر کے واپس اپنے بیس میں چلے جاتے. بس تو یہ چیزیں نا, اب آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایک آرمی کو بلیم, امریکن نے آرمی کو بیک فٹ پہ جتنا کیا, آپ فائٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لیکن سب یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں فاٹا اینڈ اٹس کنیکشن ود دا کرائم, اوور آل کرائم ان پاکستان. ہم نے بہت تفصیل سے بات کی کہ یہ جو فاٹا کا ایریا ہے وہ ہم نے کیوں کھلا چھوڑ دیا. تو ہمیں جو کنکلوژن ملی ہے کہ ایک پولیٹیکل کمپلشن ہماری اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم فاٹا کے ڈیمانڈز کو, فاٹا کے لوگوں کے ڈیمانڈز کو, ملکوں کی ہم نہیں مانتے, تو شاید نارتھ ویسٹ فرنٹیئر اس زمانے میں جو کہلاتا تھا, جہاں کے پی ہے, وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہوتا,
کیونکہ وہاں کے جو اسٹیبلشڈ سیٹلڈ ایریا کے لوگ تھے وہ تو کانگریس کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے ہمیں وہ کنسیشن دینا پڑا، لیکن جو بات ہو گئی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پورے علاقے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور مشن راہ نجات کے ذریعے 2010 سے ہماری یہ کوشش جاری ہے۔ 6 ایجنسیز پہ آلموسٹ قبضہ ہو چکا ہے، اب ایک نارتھ وزیرستان رہتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا یہ ایریا کوئی ایسی اسپیشل ایریا نہیں ہے کہ جہاں ہم نہیں جا سکتے، یا وہاں کی ٹوپوگرافی ایسی خراب ہے کہ وہاں پاکستان آرمی آپریٹ نہیں کر سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف پولیٹیکل ول اور آرڈر کی ضرورت ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ساچن پہ قبضہ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو اب اگر یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ بجائے امریکہ ہمیں اس کام میں ہیلپ کرنے کے خواہ میں بلیم کرتا رہتا ہے، وی نیڈ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، وی نیڈ دیئر سپورٹ، تاکہ ہم باقی علاقوں میں بھی قبضہ کریں، اور ان کا بھی تجزیہ یہی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان میں اوور آل بہت امن ہو جائے گا، اور فاٹا کے لوگوں کی زندگی تو ظاہر ہے بہت امپروو ہو جائے گی، جو ابھی جو مزریبل کنڈیشن میں وہ رہتے ہیں۔ میں اب لانا چاہتا ہوں بریگیڈیئر حارث کو پھر سے کڈنیپنگ فار رینسم، جو 2-3 بڑے امپورٹنٹ ہوئے ہیں، جس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہمارے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کلائمیٹ پہ آیا ہے، اور پاکستان کے بزنس مین بڑے ورڈ ہیں۔ ایک تو پہلا واقعہ جو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، وہ ایک یہاں کے مشہور کراچی کے فلم پروڈیوسر ستیش آنند صاحب کا تھا، جن کو وزیرستان لے جایا گیا، اور 5 مہینے تک وہاں سے بڑے آرام سے فون آتے رہے کہ ہاں جی ہمارے پاس ہے، اس جگہ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ کی آرمی ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ کیا بگاڑ لوگے، تو اتنا پیسہ دو تو ہم چھوڑتے ہیں۔ 5 مہینے کے بعد ان کو چھوڑا گیا۔ ابھی 15-20 دن پہلے لانڈی سے ایک فیکٹری اونر کو اس کے دروازے سے، فیکٹری کے دروازے سے اٹھا کے لے گئے، وہ بھی وزیرستان پہنچ چکے ہیں، وہاں سے کالز آ رہی ہیں، نیگوسیشن جاری ہے، ان کو نہ ماریں گے نہ وہ کریں گے، ان سے پیسہ لے کے چھوڑ دیں گے۔ اس سے جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ کیس جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ شہباز تاثیر کا ہے۔ رمضانوں میں دن دھارے سب کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ان کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا، لاہور پہ ڈھونڈا گیا، ڈھونڈتے رہے نہیں ملے۔ پچھلے دنوں بڑے آسانی سے رحمان ملک صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، اور لیکن وہ نارتھ کہیں پہ ہیں، وہ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان بارڈر۔ یہ سن کے ظاہر ہے پوری قوم کو بہت غصہ آیا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں اس بات سے کہ اگر شہباز تاثیر جیسے امپورٹنٹ آدمی کی زندگی محفوظ نہیں تو عام آدمی کیا سوچے اس ملک کے بارے میں۔ اور دیکھیے کہ گھوم پھر کے ساری کرائم جو ہے اس کا لنک وزیرستان سے نکل آتا ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس علاقے پہ کمپلیٹ کنٹرول کیا جائے، اور اس طرح کے جو بہت بڑا لوپ ہول ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ پاکستان میں اوور آل امن آئے اور پھر انویسٹمنٹ بھی آئے اور ملک ترقی کرے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے ایز اے ایکس ملٹری مین یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کراچی سے کڈنیپ کر کے اتنی آسانی سے کوئی کیسے لے جا سکتا ہے آل دا وے؟ چلیے پہلے ہم لاہور کی بات کریں، لاہور سے بارڈر ہمارا کافی دور ہے، تو اتنا امپورٹنٹ آدمی ہو واز آلریڈی تھوڑا سا ان کا پولیٹیکل بھی ہے بیکاز آف ہز فادرس پوزیشن، کیسے ان کو لے گئے، کس روٹ سے لے گئے ہوں گے، پریکٹیکلی ہاؤ اٹ واز پاسبل؟ دیکھیں طارق صاحب، مین بات یہ ہے کہ ایک تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ پروٹیکشن پرووائڈ کرنا نا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، کسی کام میں یہ اسی لیے حکومت بنتی ہے کہ اپنے لوگوں کو ہر لحاظ سے پروٹیکشن، روزگار اور فیسیلیٹیٹ ان کو ڈیلی روٹین لائف۔ سر یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزگار دیتے ہیں ہزاروں لوگوں کو، جب ان کو اٹھا لیا جائے گا تو روزگار کہاں سے آئے گی؟ سب سے بڑی میں بات یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اسیس کرتے ہیں کہ آپ نے کیسی کنڈیشن انوائرمنٹس پاکستان میں کریٹ کرنی ہے کہ آپ کا اپنا انویسٹر اور فورن ملک کا انویسٹر آئے اور آ کے بزنس لگائے، بزنس لگائے گا تو انڈسٹری لگے گی، انڈسٹری لگے گی تو جاب اپرچونیٹیز ہوں گی اور بے روزگاری کے لوگوں کو جاب ملے گی۔ یہ تو ایک بڑا 22 نومبر کو کول کے اوپر بہت بڑا ہم نے انویسٹمنٹ کانفرنس کیا، سندھ گورنمنٹ نے خاصا پیسہ اس پہ صرف کیا، اس میں 18 لوگ ایسے تھے جو ہم لوگ کمیونیکیشن میں تھے، اور ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آؤ کہ سنو تو صحیح، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے پاس اتنا کوئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ آہستہ آہستہ 18 میں سے 14 لوگوں نے آخر میں منع کر دیا، اور اکثر نے اور کسی کو تو کوٹ نہیں کیا کیونکہ شہباز تاثیر از سچ اے ویل نون اینڈ ویل ریسپیکٹڈ بزنس مین آل اوور دا ورلڈ، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہز فادر واز ویری ویل نون، تو اس کا انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ یار جب آپ کا شہباز تاثیر سیف نہیں ہے، جو جس کے اوپر سیکورٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ میرا کیا، انہوں نے کہا کہ واٹ کائنڈ آف سیکورٹی، بھائی آپ تو شیرٹن میں ٹھہرو گے وہیں کانفرنس،
کہ میں باہر نکلوں گا وہ اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا. سو اب آپ دیکھیں نا, یہ انوائرمنٹس اگر کریٹ ہو گئی ہیں تو ہو از ریسپانسبل. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر شہباز نصیر کو اٹھایا لاہور سے, امیڈیٹ ایکشن چھوڑا, اس کو کوئی ہیلی کاپٹر پہ تو لے کے نہیں گئے, وہ نہیں نہ کوئی جہاز سے لے گئے, روڈ سے لے کر گئے. یہ سمجھ واٹ روٹ دے مائٹ ہیو فالوڈ. ایک ملتان سے گئے, آپ مظفر گڑھ گئے, ڈی جی خان گئے, ڈی آئی خان گئے اور ادھر چلے گئے. ایک یہ روٹ تھا, آپ نے اس کو چیک کرنا چاہیے تھا. ایک آپ نے راوی برج کراس کرنا ہے, راوی برج کراس کرنے کے بعد پنڈی تک تو آپ نے آنا ہی آنا ہے. پنڈی سے چاہے آپ اٹک کے تھرو آپ چلے جائیں, کوہاٹ کے تھرو چلے جائیں, یا خیبر پاس کے تھرو نکل جائیں, کہیں چلے جائیں. تھرڈ آپشن ہے کہ آپ کراچی یہاں سے کوئٹہ سے آپ پھر آپ کو پشین بارڈر لگا اور آپ نکل گئے. آپ کو حکومت کو پتا ہے, آپ کی گورنمنٹ نے, ہر پنجاب گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ہمارے کون سے نوڈل پوائنٹس ہیں جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے, کیونکہ پہاڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اونچے اونچے پہاڑوں سے تو نہیں جا سکتے, تو آپ پیدل لے کے جا کنٹرول کریں. اور اس کے ساتھ آپ نے اگر سسٹم اپنا اچھا کیا ہو. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی پولیس اس وقت ہے یہ ساری پولیٹیسائزڈ ہے, یہ کوئی پروفیشنل پولیس نہیں ہے. 90% جو ہیں وہ ان میرٹ کے بجائے وہ لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں, ان کے پروفیشنل پریکٹیکل جو ان کی ایکسپیرینس نہیں ہے. جب آپ ان کو لگا دیں گے تو وہ آپ کو کیا رزلٹ دیں گے؟ They are all now government and everybody is busy in minting money and minting money to an extent when there is no limit. جب آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس وقت آپ کیسے کہیں کہ ہم جیسے لوگ کسی کو کہیں یا انویسٹمنٹ کرے یا انویسٹمنٹ والوں کو بلائیں, کیا کریں, اس کو ختم کر دیں, ہم اس ملک کو تباہ کر دیں, میں یہ آئی مین لیٹ اٹ بیکم ویسٹ پلیس. یہ تو آپ نے اور میں نے, ہم نے یہاں رہنا ہے. وی ہیو ٹو لیو اینڈ وی ہیو ٹو کریٹ انوائرمنٹس وچ آر مور کنڈیوسیو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کو تو پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, پولیس کا چھوٹا سپاہی ہو وہ بھی چیک پوسٹ پہ کھڑا ہو کہتا جی 100 روپے دو چلے جاؤ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں ایون پولیٹیکل پارٹیز, آپ دیکھ لیں لاہور میں شہباز شریف کو کیا بول رہے ہیں, گو زرداری گو. اگر عمران خان صاحب بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گو زرداری گو, اور گو نواز شریف گو. دا پرابلم ہے یہ ہے کہ کیا اس سے ہم عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں؟ آپ عوام کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیسی انوائرمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ اس پر بات کریں. جو چیزیں مین کنسرن کرتی ہیں عام آدمی کو, آپ یہ لڑائیاں جھگڑے آج کل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں, عوام کے لیے کون سی بہتر ہے؟ آج کبھی آتی ہے 5% بجلی بڑھ گئی, کبھی آتا ہے جی 4% پیٹرول بڑھ گیا, کبھی آتا ہے جی آپ نے چینی بڑھا دی, آٹا بڑھا دیا. آپ نے یہ کبھی میں نے نہیں سنا جی آج آپ نے 2 لاکھ جابز کریٹ کر دی, 2 لاکھ کو میرٹ پہ جاب دے دی. کوئی ذکر ہی نہیں آتا. دیکھیں نا پھر بات. اچھا سیکنڈ, یہ آپ ساری دنیا میں یہاں بیٹھا ہوں, جتنی کانفرنس ہوتی ہیں پاکستان کنسرننگ ملٹی نیشنل کی ساری دبئی میں ہوتی ہیں. ابھی IMF سے سیکرٹ میٹنگز دبئی ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے اور اس کمپیئر دور کو اگر آپ کریں پچھلے دور سے, آپ کہتے ہیں جی جنرل مشرف ڈکٹیٹر تھے, جنرل مشرف یہ تھے, فار گاڈ سے 9 سال کو کمپیئر کریں یہ 4 سال کے ساتھ. کہاں سے کہاں آپ بزنس میں, آپ نے دیکھو بزنس کیا تھا اب کیا ہو گیا. تو ان چیزوں کو جب آپ کہتے ہیں تو آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی تھی جس میں فورن انویسٹر آتا ہے آئے گا تو انڈسٹری لگے گی, یا کوئی اور جس طرح یہ کمیونیکیشن ایک ریولوشن آ گیا. جیسے ایک چیز میں آپ کو یہ سندھ کول کی ہی بات کرتا ہوں, 185 بلین کول تو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. یہاں پر شنوا نام کی کمپنی آئی, لگانے کی کوشش کی, وہ چلی گئی. یہ نواز صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستانی کے پاس تو روپیہ ہے نا, کروڑ 2 کروڑ 2 ارب, یہاں اربوں ڈالر کی ضرورت ہے جو کسی پاکستانی کے پاس نہیں ہے. آپ پھر اس کو انٹرنیشنل, اچھا نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہمارے پاس اربوں ڈالر ہے. میں سعودی عربیہ میں بینکر رہا 13 سال تک. میں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے اتنا پیسہ 74 سے کمانے کے بعد, جب میں آخری دور میں رہا ہوں 2012 میں, انٹرنیشنل کنسورشیمز کو دعوت دی کہ ادر دین دی نون آئل بیلٹ وچ از دمام وغیرہ کے ایریا, انہوں نے کہا کہ باقی علاقوں کو بھی تو ایکسپلور کرو, ریاض کو, جدہ کو. What they did was the oil companies created their own consortiums because no one oil company has the power to do this. تو 3 consortiums بنے اور وہ billions of dollar کی بات ہو رہی تھی, and this was beyond the capacity of the Saudi government. انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ہمارے پاس اتنا دولت ہے. کنسورشیمس کو انہوں نے بڑے بڑے بلاکس دیے کہ جائے آئے ایکسپلور کریں. ہمارے جیسا غریب ملک تو ہم 185 بلین کول 94 سے پڑا ہوا ہے, 2011 میں ہم آ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا.
نہ آگے ہوگا اگلے 100 سال تک اگر بڑی بڑی کمپنیاں آ کے اس پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. اسی طرح یہاں آئل کا پوٹینشیل ہے, اتنا لیکن منرل ہے. بات یہ کہ وہ کمپنیاں, میں بریگیڈ کمانڈر تھا بدین میں 98 سے لے کے 2001 تک. 99 میں یہ اسلام کوٹ میں کول وغیرہ سب کچھ اس وقت بات نکلا ہوا تھا, ہو رہا تھا 91 میں. 91 اچھا 94 98 میں. اچھا اب اس کو ہو گئے ہیں 3 اور تقریباً آپ دیکھ لیں 12 13 14 سال ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وی آر اسٹینڈنگ دیئر. سو اگر آپ نے اس وقت بھی کیا ہوتا کوئی, تو ہماری بات وہی میں بات کرتا ہوں نا کہ یہ کام آپ کریں اس کو, لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ اور 100 چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. آپ کو امیڈیٹلی کرنا چاہیے, اور ان کنسورشیم انویسٹمنٹ ہیز ٹو بی ود دا اسٹیبلٹی ان پاکستان. نو انلیس یو آر اسٹیبل, اینڈ دیٹ از وائی آئی سے کہ اس میں ہم ٹھیک ہے کہ انڈیا کو بھی بلیم کرتے ہیں, میں بھی سے یو ایس اے نے یہ کر دیا, برٹن نے یہ کر دیا. پہلی بات ہے کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں, اپنا پورا ہوم ورک کریں, اور پھر دوسروں کو کرٹیسائز کریں. ہمارا یہ کہ ہم کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری میں اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی آپ نے کیا کیا, حکومت پاکستان نے کیا کیا, سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا. اگر سندھ گورنمنٹ نے اپنا پورا کام کیا, چلے آئی ایم ہیپی کہ سندھ نے کیا. پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ آ گئی. ہم کوئی بھی اپنا کام نہیں کرتے, اور پھر وہی بات ہے کہ کٹس آپ کے سامنے, آپ کی 3-4 انڈسٹریز کارپوریشن جو آپ کی 6-7 ہیں, 300 بلین روپیز سال کا کھا جاتی ہیں نیشنل ایکسچیکر سے. یہ 300 ارب روپیہ اگر آپ کے پاس ہو, آپ پاکستان میں وانڈرز کر دیں. 600 ارب روپیہ آپ کھا جاتے ہیں. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. کنکلوژن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, میری ذاتی انٹرسٹ بھی اس میں بہت ہے, کہ اب جیسے شہباز تحصیل صاحب کی بات ہے اور جو بزنس مینس کو لے گئے, اگر ہم نارتھ وزستان پہ اٹیک کریں جیسا کہ اب کچھ سننے میں آ رہا ہے, پاکستان از گیٹنگ ریڈی فار دیٹ, تو ڈو یو تھنک کہ دیز پیپل کین بی ریکورڈ؟ دیکھیں اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ, اٹ ہیز ٹو بی مور نیگوشیشن. میں آپ کو بتاؤں, نیگوشیٹ کریں. ایک تو لائف تھریٹ, اس کے ساتھ جسٹ گو اینڈ سٹ اکراس دا بارڈر. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے نا. دیکھیں نا, ہم وہاں اگر نارتھ وزستان پہ قبضہ کر بھی لیں, سارے ادھر چلے جائیں گے. ہم فضل اللہ کی بات کر رہے تھے, ہی از سٹنگ ان افغانستان, وہاں تو وہ سارے وہ تو خود کچھ کرتے نہیں اپنے علاقے میں. امریکنز کی جو نیٹو کی غلطی ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھیں نا ادھر سے آپریشن کرتے ہیں. اچھا, اسی لیے ملک صاحب نے یہ ورڈ یوز کیا, نارتھ وزستان نہیں کہا, جب بارڈر دونوں طرف, بارڈر ان بٹوین, سو ہی کوڈ بی نیئر دیر اور سم ویئر. آف کورس. تو دیکھیں نا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر یو آر سنسیئر اینڈ یو آر ورکنگ ایز اے کولیشن فورسز, یا تو آپ بارڈر سیل کریں, آپ ادھر آپریشن کریں, آپ ادھر کریں. نو بڈی شوڈ بی ایبل ٹو کراس. اچھا, اگر وہ 50-60 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئے اپنے دیر وغیرہ کے علاقے میں, تو وہ علاقہ پاکستان کو دے دیں. اپنے لیے تو نہیں دیں گے. So these are the problem. یہ 100 کلومیٹر تم ہی سنبھالو. سو اس کا آنسر یہ نہیں ہے کہ آپریشن کریں. آنسر از کہ نیگوسیشن پلس پریشر پلس آپ ان سے بیٹھ کے ساری چیزوں کو سالو کر لیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے پرابلم سالو نہیں ہوگی. آئیڈیلی دس should be paid and recovered rather than paid. تو I would say کہ آپ نیگوسیشن کا دیکھیں. نیگوسیشن میرے حساب سے ان کی نیگوسیشن از ویری کلیئر, کہ جو جس نے مارا ہے اس سے وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے ممتاز قادری کے ساتھ. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جس وٹ آئی فیل کہ وہ یہ کہیں گے اس کا فون بابا. یہ ایک تھیوری ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے کہ ساتھی آنند یا یہاں کے صاحب کو لے گئے جسٹ فار منی. سو ہی از اے بگ ٹارگیٹ, ہی از اے بگ ٹارگیٹ, ہی از اے بگ بزنس مین, نو ڈاؤٹ. دین ہو از دا فالٹ؟ پنجاب گورنمنٹ. پنجاب گورنمنٹ کی فالٹ یہ ہے کہ دا ڈے یہ سلمان تاثیر صاحب کا پرابلم ہوا تھا, دے شوڈ ہیو بین گیون ایکسٹرا. They were given, but still it failed. لگے صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ناظرین, فاٹا اینڈ اس ریلیشن ود کرائم, اوور آل کرائم ان پاکستان پہ یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہماری سنی آپ نے. ہم نے کرکس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ جو پاکستان میں لا لیسنس ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے. تو بیسک وجہ ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے 1947 سے لے کے اب تک یہ جو ایک علاقہ غیر جس کو پہلے کہتے تھے اور اب ہم فاٹا کہتے ہیں وہ ہے. پاکستان گورنمنٹ پوری کوشش کرے اس پہ ریٹ قائم کرنے کی. ان بٹوین یہ واقعات ہو رہے ہیں. ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ جس دن ہم نے نارتھ وزستان پہ اپنا ریٹ جما لیا اور وہ 100 یا 50 کلومیٹر کا وہ خطہ جو کہ سوات اور دیر وغیرہ کے علاقے سے ملتا ہے, اس پہ امریکہ یا تو خود آ کے وہاں پہ کور کر لے یا ہمیں وہ جگہ دے دے, تو ہماری سیکورٹی سچویشن بہت اچھی ہو سکتی ہے. جہاں تک یہ 2-3 بڑے بڑے بزنس مین کے ابڈکشن کا سوال ہے, ان کو اللہ کرے کہ جو بھی ان سے کوئی نیگوسیشن ہو جائے ان کو چھڑوا لیا جائے, اور کیونکہ کنفرنٹیشن کی صورت میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے.
ہم پوری امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. آرمی ہماری اس بات کو سن رہی ہے اور بھی ہمارے کنسرنز کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو بازیاب کروائے گی جلد سے جلد, اور یہ جو کلائمیٹ ہمارا انویسٹمنٹ کا خراب ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.